इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका सीधा साधा तर्जमा ये है कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। हर साल कुर्बानी का महीना आता है, कुर्बानी का दिन आता है और अल्लाह की धरती जानवरों के खून से लालाजार हो जाती है। लेकिन इस कुर्बानी का मकसद क्या है, राज क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, हम इसे समझने से कासिर रहते हैं। हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अपनी अनानियत में, मैं में उलझे हुए रहते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है, हमारा माल है, हमारा पैसा, हमारा ख़ानदान, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारी गाड़ियाँ, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे महल्ला, सिर्फ़ और सिर्फ हम और मैं में हमारी पूरी ज़िंदगी गर्दिश करती रहती है। और जब शाम का वक्त होता है फिर वही मैं शुरू होता है। हमारी बात उसने नहीं मानी, हमारा मशवरा उसने नहीं माना, हमको वो कुछ नहीं समझता है, हमारी इज़्ज़त नहीं करता है, मुझे सलाम नहीं करता है, हमारे मकाम और मर्तबे को नहीं समझता है। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक हमारी ज़िंदगी इन्हीं दो दायरों में घूमती रहती है, एक मैं और एक अना। और इसी मैं को और इसी अना को, इसी हम को और इसी अनानियत को ख़त्म करने के लिए, फ़ना करने के लिए, दफन करने के लिए कुर्बानी का सिस्टम हमारे ऊपर लागू किया गया है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में मबूस फरमाया और अपने खुल्लत से नवाजा, अपना खलील करार दिया, तो फिर उनकी आजमाइश भी हुई कि माल की जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने माल सारा कुछ सब के सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और जब जान की बारी आई तो जान भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दी, और औलाद की बारी आई तो वो भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। इंसान की ज़िंदगी के 3 मरहले होते हैं जो सबसे अहम हुआ करते हैं। एक तो माल, दौलत, रुपया, पैसा, कि जिसके अंदर इसका खुमार चढ़ जाता है तो फिर वो अंधा हो जाता है, फिरौनियत उस पर गालिब आ जाती है। और दूसरी जो चीज़ है वो अपनी औलाद है। औलाद की परवरिश के लिए, उसको तरक्की देने के लिए आदमी हलाल और हराम की भी तमीज़ नहीं करता है। और तीसरी जो चीज़ है ये उसकी जान है। दौलत, रुपया, पैसा, औलाद और फिर आदमी की जान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों इम्तहानात से अपने आप को गुजारा और हर मैदान में वो सुरखरू उन्होंने हासिल की। दौलत की जब बारी आई तो सारे दौलत को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, लुटा दिया। और जब अपने औलाद की बारी आई तो उनके गर्दन पे भी उन्होंने छुरी रख दी। और फिर जब अपने जान की बारी आई तो वो भी नारे नमरूद में कूदने से वो दरेग नहीं किए। कुर्बानी इसे कहते हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जो नमाज है ये भी अल्लाह के लिए है, मेरी जो कुर्बानी है ये भी अल्लाह के लिए है, और मेरी जो ज़िंदगी है ये भी अल्लाह के लिए है, और मेरी मौत है ये भी अल्लाह के लिए। नमाज ये भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी ये भी अल्लाह के लिए। अगर इसमें दिखावा शामिल हो जाए, अगर इसमें रियाकारी शामिल हो जाए तो फिर वो इबादत नहीं रहती है, फिर वो रियाजत नहीं रहती है, फिर वो कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी का मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी तो कुर्बानी ही पर मुनहसिर है। मुसलमान की पूरी के ज़िंदगी टोटल के टोटल, कुल के कुल कुर्बानी ही पर मुनहसिर है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल खुद फरमा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मौत, तुम्हारी बंदगी, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानी सब के सब अल्लाह के लिए होनी चाहिए। टोटल सब कुछ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। लेकिन हम कुर्बानी क्या पेश करेंगे? हमसे तो 10 रुपया जुम्मा को मस्जिद की झोली में भी नहीं निकलता।
ہم قربانی پیش کریں گے، ہم اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے، ہم اپنے مال کی قربانی پیش کریں گے کہ مسجد میں جب 500 روپیہ گیٹ کے لیے یا مسجد کے تعمیر کے لیے کہنا پڑتا ہے تو آدمی 10 مرتبہ سوچتا ہے، ہفتے بھر اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی سوچتا ہے کہ دے کہ نہ دے، دے کہ نہ دے۔ اور اسی کشمکش میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی تک انہوں نے اس میں حصہ بھی نہیں لیا۔ ایسے لوگ قربانی پیش کریں گے، ایسے لوگ اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے، یہ قوم اپنے مال کی قربانی پیش کرے گی۔ دین کا رجحان اور مقصد کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، تو تم سب کچھ قربان کر دو۔ دولت کیا چیز ہے وہ بھی قربان کر دو، اپنی اولاد کیا ہے، اور صحابہ کرام نے وہ کر کے دکھلایا۔ ضرورت پڑی جان کی تو جان بھی دی، اولاد کی ضرورت پڑی تو اپنے سامنے اپنے اولادوں کو قربان کر دیا، ضرورت پڑی اپنے گھر بار چھوڑنے کی تو وہ بھی خیر آباد کہہ دی۔ انہوں نے قربانی کے مقصد کو سمجھا تھا۔ ہم تو صرف ایک رسم و رواج کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، کہ ایک تہوار کے طور پر ہم اس کو منا رہے ہیں۔ اور جب آدمی رسم و رواج پر پہنچ جاتا ہے اور ایک تہوار کی حیثیت سے اگر عبادات کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی حقیقتیں اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وہ آدمی کے سمجھ سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ ہماری پوری زندگی قربانی پر منحصر ہے، لیکن ہم کتنی قربانی پیش کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محور پیش کیا تھا اس کا نتیجہ تو یہی تھا کہ اگر ضرورت پڑے دین کے لیے تو تم اپنی دولت کو بھی قربان کر دو، اپنی جان کو بھی قربان کر دو، اپنے مال کو بھی قربان کر دو، جس چیز کی ضرورت پڑے سب کچھ قربان کر دو دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے۔ ہم تو وہ ہیں تو ہم تو 10 منٹ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے۔ پیسہ اور روپیہ پیسہ تو یہ دور کی بات ہے، مال و دولت تو دور کی بات ہے۔ ہماری زندگی بندگی ساری چیزیں اللہ کے لیے، پھر ہمیں 10 منٹ ظہر میں ٹائم نہیں ملتا ہے، 5 منٹ ہمیں عصر میں ٹائم نہیں ملتا ہے، 10 منٹ فجر میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور پھر قربانی کا مقصد، جن جانوروں کو ہم قربان کرتے ہیں اس کی بھی ایک شرط ہے کہ وہ توانا ہو، تندرست ہو، موٹا ہو، جوان ہو، عیبی نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، فالج زدہ نہ ہو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو وہ پسند ہے جو تندرست اور توانا ہو، جو مضبوط ہو اور جوان ہو۔ تو اگر قربانی اللہ کو یہ پسند ہے کہ جانور ہونا چاہیے جوان، اس میں عیب نہ ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، تو کیا نماز کے لیے اللہ بوڑھوں کو پسند کرتا ہے؟ کیا نماز جو عبادت ہے، کیا اس کے لیے اللہ بوڑھوں کو کہا ہے کہ تم پڑھو اور جوانوں جاؤ تم عیاشیاں کرتے پھرو؟ جوانوں کے اوپر فرض ہے، جب آدمی بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کھیلنے کا وقت ہے، ابھی گھومنے کا وقت ہے، ابھی گھومنے اور موج اور مستی کا وقت ہے، ابھی عیاشیاں کرنے کا ٹائم ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا، جب موت قریب آئے گی، جب بوڑھے ہو جائیں گے، تب پھر جائیں گے مسجد میں۔ اللہ کو اگر قربانی کا جانور تندرست اور توانا اگر پسند ہے تو عبادت بھی جوانوں کی پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے ان کی بھی، لیکن اللہ جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے وہ جوانوں کی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہمارے قوم کے نوجوان تو وہ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، IPL میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ٹکٹکی باندھ کر کے موبائل میں اور ٹی ویوں میں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں 5 وقت کی نماز کے لیے 5 اور 10 اور 15 منٹ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ہم قربانی پیش کریں گے؟ جو اپنے وقت کی قربانی نہ دے سکے، جو 10-15 منٹ کی قربانی کا ٹائم نہ مقرر کر سکے، جو نماز میں آ کر کے 10 منٹ قربان نہ کر سکے، جو قرآن پڑھنے کے لیے 10-15 منٹ نہ نکال سکے، وہ قوم قربانی پیش کرے گی؟ اور جب قربانی پیش نہیں کرے گی تو کیا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ لبوں میں وہ رہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج و قربانی یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن یہ انسان، اے مسلمان، تمہارا وجود باقی نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کی بھی ذات تھی، اولیاء کرام کی بھی تو ذات تھی۔ انہوں نے کس طریقے سے اس قربانی کو اپنایا تھا؟ قربان جہاں تک کرنے کی بات ہے، سارا کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔
ہم نہ 10 روپیہ ہمارے جیب سے نکلتا ہے جمعہ کو، نہ 10 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے نماز پڑھنے کو، نہ 10 منٹ ٹائم ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کو. کیسی قربانی ہم دے رہے ہیں؟ کون سی قربانی؟ اور وہ قربانی کہ جس کو اللہ نے ہر پیغمبر، ہر نبی اور پوری امت پر پہلے جتنے سب نہ کسی شکل میں وہ قربانی پیش کرتے رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کو اللہ نے صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات بنا دیا کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، دین حنیف کو ماننے والے ہو، دین اسلام کو ماننے والے ہو، تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم قربانی پیش کرو. لیکن ہم جوں کا توں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہیں. اور قربانی کے آپ کچھ مسائل بھی سماعت فرما لیں کہ ہر مالک نصاب پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے، واجب ہے. اور تھوڑا سا اس میں فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ہوتا ہے، قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا سال گزرے. اگر قربانی کے آخری دن بھی اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس سے وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے 60-70 ہزار روپیہ، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر مان لیجئے کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس جو زیورات وغیرہ موجود ہے 60-70 ہزار کا، اور شوہر ہے جو 4-5 لاکھ روپیہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، گھر کسی طریقے سے چل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے اوپر قربانی دینا ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی دے. شوہر کے اوپر چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن عورت کے پاس وہ مالک نصاب ہے، تو عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی پیش کرے. اور قربانی کا جو گوشت ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کر لیے یا قربانی کر لیے اس کا گوشت ہم شادی بیاہ وغیرہ میں نہیں کھلا سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ولیمہ یا دعوت میں لڑکیوں کی شادی یا لڑکوں کی شادی میں اگر کھلائیں گے تو اس میں ہم پیسہ لیتے ہیں چماون کی شکل میں، تو جس کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آدمی قربانی کر رہا ہے یا عقیقہ کر رہا ہے، شادی بیاہ میلاد وغیرہ ہر چیز میں اس کے گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ مکمل طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جو مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان سال اپنے نام سے دے دیے ہیں تو اگلے سال بیوی کے نام سے دے دیں گے، تو اگلے سال اس کے تیسرے سال شوہر کے نام سے یا باپ کے نام سے یا دادا کے نام سے. اگر تینوں چاروں لوگ، باپ دادا بیوی شوہر وغیرہ سب لوگ اگر مالک نصاب ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گارجین کا دینا ضروری، بلکہ سب کے اوپر واجب ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے نام سے قربانی پیش کرے. ہاں جس کے اوپر واجب نہیں ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر چاہے تو نفلی طور پر وہ قربانی دے سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر واجب ہے اگر وہ آناکونی کرتا ہے، اگر وہ بہانہ بازی کرتا ہے تو یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے. لہٰذا جو مالک نصاب ہے 60-70 ہزار کا مالک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی پیش کرے، ہر حال میں وہ پیش کرے. اور عقائد باطلہ، بد مذہب لوگ، وہابی دیوبندی اگر کسی میں شریک ہو گئے جن کے عقائد کفریہ کفر تک پہنچ چکے ہوں، ان لوگوں کو اگر سرتی میں آپ شامل کریں گے 7 آدمی میں تو کسی کا قربانی قابل قبول نہیں ہے. ایک وہابی اگر شامل ہو گیا اور 6 لوگ اس میں سنی موجود ہیں تو 6 لوگوں میں سے کسی کا بھی قربانی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے سمدھی ہیں، ہمارے داماد ہیں، ہمارے فلانے ہیں، دھماکے ہیں، ان کو ہم اسی میں شریک کر لیتے ہیں. تو اگر ایک وہابی کی بھی اگر شرکت ہو گئی تو پھر جتنے 6 لوگ سنی لوگ اس میں موجود ہیں اس میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس کا آپ خاص طور پر خیال کیجیے گا.